अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 है और दुनिया का आज तीसरा आलूदा तरीन शहर है लाहौर। गुज़श्ता कई दिनों से लाहौर में रहने वालों के लिए खासी मुश्किल है, सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की तरफ से आज ग्रीन लॉकडाउन के नाम से नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें 4 इलाके हैं जहां पे जो सरगर्मियां हैं उनको महदूद किया जाएगा। साथ ही साथ जो मखसूस बच्चों के स्कूल हैं उनमें भी छुट्टी से मुतालिक सुनने में आ रहा है। बहरहाल हुकूमत पंजाब ये अब इक़दामात उठा रही है, लेकिन ये स्मॉग सिर्फ इस साल का मसला नहीं है। पिछले कई सालों से लाहौरियों के लिए जब ये मौसम आता है तो यकीनी तौर पे ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। मामूलात ज़िंदगी से ज़्यादा इंसान की सेहत मुतासर होती है। गले की बीमारियां आम हो चुकी हैं और गले की बीमारियों के बायस लोग बुखार में भी मुब्तला हो रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि अब तक के जो फ़ैसले हुए वो पिछली हुकूमतों ने किए या मौजूदा हुकूमत ने उस पर अमल दरामद कितना हुआ। साथ ही साथ जब ये स्मॉग आती है या स्मॉग पड़ती है तो उसी वक्त ये सारे इक़दाम क्यों याद आते हैं। सारा साल इससे मुताल्लिक़ कोई जामे मनसूबाबंदी क्यों नहीं की गई है। आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आज इससे मुतालिक मरीम नवाज़ साहिबा ने यह भी कहा कि जो भारत है उसके साथ इस पर डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, बातचीत करने की ज़रूरत है। देखना यह है कि अब पाकिस्तान अपने तरीके से इक़दाम करेगा। क्या आज तक हुकूमत इस मामले में ये पॉइंट आउट कर सकी है कि ये बुनियादी वजह क्या है, हर साल ये अफरीद का सामना क्यों करना पड़ता है। इस पर कुछ हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम है। 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने तो ये कह दिया कि हमने 26वीं आईनी तरमीम में साथ इसलिए दिया कि हुकूमत तो अपने बंदे पूरे कर बैठी थी और हम साथ ना देते तो 56 की 56 चिकें मंजूर हो जाती। क्या मौलाना का ये जो बयानिया है वो काबिल कबूल है या पसे पर्दा कुछ मामलात तय हुए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरे पर थे। दौरा मुकम्मल करने के बाद अब वो कतर रवाना हो चुके हैं और खुशाइंद बात यह है पाकिस्तान के लिए कि सऊदी अरब ने इससे पहले जो $2 अरब सरमायाकारी की बात की थी, अब 2.8 अरब डॉलर तक ये सरमायाकारी पहुंच चुकी है। जो MOUs थे उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। जो वज़ीर सरमायाकारी हैं सऊदी अरब के, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी दूसरा घर समझते हैं सऊदी अरब को। 25 लाख पाकिस्तानी यहाँ मुकीम हैं और मज़ीद वो पाकिस्तानियों की जो ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज हैं वो लेने के भी सऊदी अरब उसको भी वेलकम कर रहा है। पाकिस्तान के एंड पे क्या कुछ हो सकता है, रुकावटें क्या हैं, इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, स्मॉग से ही स्टार्ट करेंगे। गला यकीनी तौर पे मेरी तरह आपका भी काफ़ी हद तक मुतासर है। आज ये ग्रीन लॉकडाउन के नाम से 4 इलाके हैं अब जिनमें सरगर्मियाँ महदूद की जाएंगी। कुछ और भी इनिशिएटिव हैं। ये तो पिछले कई सालों से तकरीबन 1 दिहाई गुजर गई, ये हर साल का मामला है। जब स्मॉग पड़ती है तो हमें ये सारे इक़दाम क्यों याद आते हैं, सारा साल इस मामले को क्यों दरगुजर किया जाता है। असल में ख़राबी ही यही है अब्बास साहब जिसकी आपने निशानदेही कर दी है। हमने तो लाहौर शहर में पिछले 15 साल में पहली दफ़ा आसमान दिन के वक्त उन दिनों में देखा नीला आसमान, जिन दिनों में और सितारे भी और चाँद भी उन्हीं दिनों में साफ़ अंदाज में देखने को मिला जब यहाँ लॉकडाउन था, कोरोना आया हुआ था, लॉकडाउन हुआ था और हमें मालूम हुआ कि जी लाहौर में भी आसमान को देखना मुमकिन है। ख़राबी कहाँ है? देखें ना, अब चिंची रिक्शे जो हैं अब रोके जा रहे हैं, तो ये मुस्तकिल क्यों नहीं रोके जा सकते? मतलब है जब ये इजाज़त दी जा रही थी या बग़ैर इजाज़त के चल रहे थे, किसी को नहीं पता था कि ये धुआं दे रहे हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये जो अज़कार रफ्ता गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैक्टर सड़कों पे चलते हैं, ट्रक चलते हैं, डीज़ल वाली जो हैं, लोगों ने घरों में लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर डीज़ल के लगा रखे हैं, ये धुआं दे रहे हैं। ये किसी को नहीं पता कि जी ये इसकी वजह से स्मोग होगी, उसकी वजह से पोल्यूशन होगी, इसी की वजह से माहौल ख़राब होगा, बीमारियां फैलेंगी, मुश्किलात होंगी। फसलों की बाक़ियात काटी जाती हैं। हर साल ऐलान होता है कि जनाब वाला कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल की बात है, मैं नवंबर में एक दिन लाहौर से मुल्तान गया शाम के वक्त। लाहौर से मुल्तान तक मुझे कई जगह पे रुकना पड़ा मोटरवे पे, क्योंकि इतना ज़्यादा धुआं था और वो फसलों की बाक़ियात जल रही थी। हर जगह आग लगी हुई थी। कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई पुलिस वाला उनको रोकने वाला नहीं था। तो ये और फिर जो दरख्त काटे गए,
ابھی میں پچھلے ہفتے ملتان سے ہو کے آیا ہوں. نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور آموں کے درخت قیمتی درخت ہیں, یعنی آم ہماری ایکسپورٹیبل آئٹم ہے. درخت کاٹ کے جناب والا آموں کے درخت, مہنگے درخت کاٹ کے تو وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں. یہی حال لاہور کا ہے. درختوں کے تو ہم دشمن ہیں ویسے, گرینری کے, سبزے کے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے نتائج پھر ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. یہ تو سارے سال ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. میرا تو ایک بنیادی سوال ہے ارشاد صاحب, مجھے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پریس بریفنگ یا کوئی ایسی میڈیا ٹاک نظر نہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ ہم نے کاز کو رول آؤٹ کر لیا ہے کہ وجہ کیا ہے, اس پہ کام کریں. یہ لیکن جو آج اقدامات کیے گئے ہیں بہرحال یہ حوصلہ افزا ہیں, اور یہ پورے شہر کے لیے اور پورے پنجاب کے لیے پورے ملک میں ہونا چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. محسن رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. رانجھا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم تو لاہور میں بیٹھے ہیں, لاہور کا تو موسم انتہائی انہیلدی ہے, لیکن آپ یہ بتائیے حضور کہ جو سیاسی موسم ہے اب اس میں 27ویں ترمیم کا ذکر آ چکا ہے. وزیر قانون اس کی تردید کرتے ہیں, مشیر قانون اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہی ہے. یہ اگر ہو رہی ہے تو اس میں کیا کچھ ہوگا؟ دیکھیے, کوئی بھی اس قسم کی ایسی چیز جو ہے میری نظر میں جو ہے وہ نہیں ہونے والی. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کا سوال ہے, آج بھی کسی جگہ پہ گفتگو ہوئی اور قانون سے منسلک ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں ان سے بھی میری گفتگو ہو رہی تھی 27ویں ترمیم کے حوالے سے. تو ایسی فی الحال کوئی بھی چیز نہیں ہے, کسی چیز کا وجود بھی نہیں ہے. اور حکومت میرے خیال سے کچھ دن پہلے ہمارے جو منسٹر انفارمیشن ہے وہ اس بات کے اوپر ایک مکمل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو کلیئرفائی کر لیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کوئی ایسی چیز لا رہی ہے, نہ کوئی ایسا کسی چیز کا وجود ہے, نہ کوئی ڈرافٹ ہے, نہ کوئی اس کے اوپر کوئی گفتگو ہو رہی ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو یہ بس ایک میڈیا میں خبر جس طرح چل پڑی اور پھر وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی, تو وہ بس اس طرح کا اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا, لیکن ایسی کسی چیز کا کوئی وجود تک نہیں ہے. رانجھا صاحب, میڈیا بیچارہ تو عضو ضعیف ہے جس پر ہمیشہ نزلہ گرتا ہے. اصل میں وزیر اطلاعات نے جب بات کی اور کلیریفائی کیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ نہیں آ رہی, لیکن فاروق ستار صاحب نے کہا کہ جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور وہ MQM کی ترمیم ہوگی. مشیر قانون نے کہا کہ ہاں جی کچھ چیزیں ہیں جو کرنی پڑیں گی, تو اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے. میڈیا کا اس میں قصور کم ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ دیکھیے, جہاں تک اس چیز کا سوال اٹھتا ہے کہ میں مشیر قانون جو ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو, میرے پاس اس طرح کی انفارمیشن نہیں موجود کہ ہمارے معاملات جو ہیں اس میں کوئی 27ویں ترمیم جیسی کوئی چیز ہو. ٹھیک ہے, اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے ہماری اس طرح کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں. جی بالکل درست ہے. اچھا, ایک چیز جو وہ تو آفیشلی آ چکی ہے کہ جمعے کے روز قانون سازی ہو رہی ہے جس میں ججوں کی تعداد بڑھائی جائے گی, بلکہ جو ایک پرائیویٹ بل آ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت بھی اپنا بل لا رہی ہے, 17 سے 23 کی جا رہی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے یہ تو بالکل جائز بات ہے کہ جی ایک پینڈنسی بہت زیادہ ہے, ججوں کی کمی ہے, لیکن یہ ججوں کی کمی صرف سپریم کورٹ میں تو نہیں ہے, یہ ہائی کورٹ میں بھی ہے اور نچلی سطح ماتحت عدلیہ میں بھی ہے, اور وہاں کیسوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. تو صرف سپریم کورٹ میں ہی جج بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ ہائی کورٹ اور ماتحت جوڈیشری تو وہی کہ وہی ہیں, وہاں تو کوئی اصلاحات بھی نہیں ہو رہی. دیکھیے, جہاں تک سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کا معاملہ, دیکھیں قانون سازی ایک ایسی چیز ہے جس کو جو کہ پارلیمنٹ کا یا نیشنل اسمبلی کا, پارلیمنٹ پوری کا اختیار ہے, اور قانون سازی کرنے پہ کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. اور اگر جہاں تک ججز کی تعداد یا رولز اینڈ پروسیجر جو ہیں اس کے بیچ میں اگر ترمیم ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے,
تو اس کے بیچ میں جب ڈرافٹ سامنے آئے گا تو میرے خیال سے اس وقت زیادہ مناسب ہوگا یہ بات کرنا کہ جو آئندہ آنے والا اجلاس ہے اس کے بیچ میں ایسی کوئی چیز آ رہی ہے کہ ججز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھایا جائے. تو بہرحال یہ ضرورت ہے. 65-70 ہزار کے قریب جو ہیں لگ بھگ وہ کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. اور آپ کو 59,191 رانجھا صاحب 59,191 جی 59 یا 65 بہرحال آپ کے پاس یہ تھا. مجھے کل کوئی 65,000 کے قریب بتا رہے تھے. تو اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جہاں تک اتنی والیوم کا سوال اٹھتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے دس از دا ہائی فورم, اس کے بعد دیر از نو ریمیڈی اویلیبل, اور وہ جو ہے ججمنٹ جو ہے فائنلٹی اختیار کر لیتی ہے فار ٹائمز ٹو کم. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اپیل نہیں ہے, کہیں آپ جا نہیں سکتے. کچھ کیسز میں آپ کے پاس صدارتی دروازہ ہے جو کھٹکھٹایا جا سکتا ہے, لیکن وہ بہت کم اس طرح کے کیسز ہیں جہاں پہ آپ کو پارڈن مل جائے. لیکن اس کے علاوہ آپ کے زیادہ کیسز کا جو والیوم ہے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ آخری چانس ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی نہیں ہوتا. تو ان کیسز کو بڑی دانائی کے ساتھ, بڑے غور و فکر کے ساتھ, بڑا وقت دے کے اس طریقے سے ججز کو بھی سننا پڑتا ہے, اور دیکھنا بھی چاہیے کہ کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی چیز اوور لک نہ ہو جائے, کوئی چیز ایسی حقائق ہوں, فیکٹس ہوں, لا ہو جو نظر سے نہ گزرے اور فیصلہ ہو جائے. تو اس لیے یہ چاہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 60,000 کیسز ہیں, یہ 65 ہیں, یہ 59 ہیں, یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ ہر کیس اس نوعیت کا کیس نہیں ہے جس طرح کہ ایک سول کورٹ کا کیس ہے. سول کورٹ کے بعد سیشن کورٹ, سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ, پھر ریویژنز, پھر ریویو, یہ سارے اختیارات, پھر سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ریویو کے بعد, اور ریویو کے بھی کامیابی کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بھی آپ سب کے علم میں. تو ان کیسز کے لیے واقعی میں سمجھتا ہوں ججز کی تعداد ہونی چاہیے, اور ججز کی تعداد جو ہے اس کو بڑھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اور اگر بڑھ جائے تو عوام کو ہی فائدہ ہے کہ ان کے کیسز جلدی لگ جائیں گے. کئی اس طرح کے بھی کیسز ہم نے سنے کہ ایک بندہ اس کو سزا ہو گئی, اس کی سزا موت ہو گئی, ایکسیکیوشن ہو گئی, اس کی اپیل اس کے بعد لگی. اور آپ دیکھ لیں ریٹنگز میں انٹرنیشنلی ہماری جو عدلیہ کی جو ریٹنگز آتی ہیں انٹرنیشنلی, جتنے بھی عدالتیں ہیں ممالک میں, ان کی کارکردگی کے حوالے سے تو ہم تو کافی نیچے ہیں آن دا گراف, ویری مطلب لوئسٹ جو آخری ٹیئر ہے. رانجھا صاحب آپ کا تو قانون کے شعبے سے تعلق ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو تاخیر ہے وہ صرف ججوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. التوا لیا جاتا ہے, یعنی اس میں بار ہوتی ہے. خود کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کا جو پراسیکیوٹر ہوتا ہے وہ التوا مانگ رہا ہوتا ہے, جی تیاری مکمل نہیں ہوئی, فلاں کاغذ نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے. تو ججوں کا بھی اس میں ظاہر بات ہے ہوتا ہے, لیکن یہ باقی جو معاملات ہیں وہ اگر حکومت ٹھیک نہیں کرے گی اور صرف ججوں کی تعداد بڑھا بھی دے گی تو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نظر تو نہیں آتا کہ پڑے گا. دیکھیے جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ ججوں کی تعداد بڑھانے سے فرق نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ فرق آئے گا. اور جب ظاہر ہے ججز کام کریں گے, محنت کریں گے, کارکردگی کریں گے, دکھائیں گے, تو آپ کو یہ فرق کافی واضح نظر آئے گا. اور یہ تو ہم وکیل ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جج صاحب نے آج اگر ایک کیس سننا ہے تو وہ باقی کیسز کو کہتے ہیں جی ان کو لیفٹ اوور کر دیں, ان کو کسی اور تاریخ پہ لے جائیں. دو یا ایک سپریم کورٹ میں بھی آپ دیکھ لیں, اگر جج صاحب نے ایک تفصیلی ایک فیصلہ کیس سننا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹے, صبح آپ کی 9 سے 12, پھر بیچ میں ایک وقفہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے پھر وقفہ ہو جاتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کا کیس کوئی 4 بجے کے بعد سپریم کورٹ کی کوئی بینچ بیٹھ جائے. تو اگر آپ نے سیریسلی بھی کیس سننا ہو تو 1 یا 2 یا 3 سے زیادہ کیس نہیں سنے جا سکتے. اگر آپ نے ڈپینڈنگ فیکٹس کے اوپر بھی کیسز ہیں, اگر آپ نے ساری پارٹیوں کے وکیلوں کو موقع بھی دینا ہے, پھر تاریخ بھی بیچ میں لے لیتے ہیں, پھر آپ شارٹ. لیکن یہ بڑا ایکسٹینسو کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ اس کو ریپ اپ کرنے کے لیے یہ جو تعداد اگر بڑھائی جائے گی تو یہ بالکل مناسب ہوگا. نہیں رانجھا صاحب تو نکلے گا نا سپریم کورٹ کا, اور یہ والیوم نکالتے بھی سال 2 سال صحیح ہے. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے, آپ ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے,
ہم لوئر جوڈیشری کی بات کریں اس میں ڈائریکٹ واسطہ ہے. موسٹلی جو کیسز ہیں وہ یا پولیس سے ریلیٹڈ ہوں گے یا ڈی سی سے ریلیٹڈ ہوں گے, اے سی سے ریلیٹڈ ہوں گے, یا باہمی لوگوں کے تنازعات بھی ہوتے ہیں. جب تک آپ دیگر جو سسٹم ہے, بیوروکریسی ہے, اس میں اصلاحات نہیں کریں گے, اس مشینری کو ٹھیک نہیں کریں گے, تو جج آپ بھلے سپریم کورٹ میں 100 بھی لگا دیں, کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے. دیکھیں جب تک کہ آپ گورننس کا نظام بہتر نہیں کریں گے, اور جس طرح چیف منسٹر نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنائے ہیں, بڑی اچھی چیز ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنائے ہیں, اور جس کی وجہ سے افسران کی جو کارکردگی ہے, اس کی جو اسکروٹنی کا عمل ہے اور ان کی جو سپرویژن کا جو عمل ہے, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جو یہ ایک قدم ہے, اس سے ان کی جو پرفارمنس ہے, کارکردگی ہے, اس میں بہتری آئے گی. جب وہ بہتری آئے گی تو آبویسلی ہاف کوکڈ چیزیں جو ہیں وہ فیصلوں کی شکلوں میں, وہ انتقالوں کی شکلوں میں, وہ ریونیو کے فیصلوں کی شکلوں میں, ہاف بیکڈ چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی, بلکہ ایک ایسی پراپر چیز سامنے آئے گی جس کو اگر چیلنج بھی کیا جائے گا تو وہ چاہے وہ اے سی کے تحصیلدار سے اگر شروع ہو تو وہ بورڈ آف ریونیو سے ہوتی ہائی کورٹ تک وہ چیز صحیح طریقے سے سامنے آئے گی. ہاں کام کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو میجر رول ہے یہ ساری لٹیگیشن کو ختم کرنے کا, وہ یہی ہے کہ اگر سارے محکمے اپنا صحیح کام کریں تو میرے خیال سے جو شکایات لوگوں کی محکموں سے منسلک ہوتی ہیں, لٹیگیشن کا تقریباً 50% والیوم وہ ہوتا ہے, ریمیننگ 50% والیوم ان کے آپس میں لوگوں کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, اور آپس کے ڈسپیوٹس جو ہوتے ہیں اس میں بھی اینگل آ جاتا ہے, کیونکہ کہیں پہ رپورٹ آ رہی ہے ریونیو افسر کی, کہیں پہ رپورٹ کسی اے سی کی آ رہی ہے, وہ رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں بنی ہوئی, اس رپورٹ کی بیسس پہ فیصلہ ہو گیا, اگین وہاں پہ بھی ریونیو کا اینگل نکل آتا ہے. تو اگر صحیح طریقے سے کام کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ریفارمز کی بڑی شدید ضرورت ہے یہاں پہ, ان کی پرفارمنس کی, ان کے ریفارمز کی, ان کے رولز آف بزنس کی, پورے سٹرکچر کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں تاکہ جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے وہ زیادہ بہتر ہو, پرفارمنس بیسڈ ہو اور ڈلیوری بیسڈ ہو. تو اس کے لیے ظاہر ہے ریفارمز تو چاہیے, جوڈیشل ریفارمز بھی چاہیے اور سول سروس ریفارمز بھی چاہیے. رانجھا صاحب, یہ اب سیاست کی طرف آتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی بشرا بیگم ایک تو رہا ہو گئیں, رہا ہونے کے بعد وہ KPK چلی گئیں, وہ انہوں نے جوڑا جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے لانگ مارچ سے اور ان کی واپسی سے. تو کیا آپ لوگ فیل کر رہے ہیں کہ کہیں اور کوئی چینل کھلا ہوا ہے اور آپ کی حکومت کے علم میں لائے بغیر کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں جو آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ دیکھیں, میں اگر کوئی چینل کھلا ہے یا اس کے بارے میں اس وقت اس موقع پہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. میرے جہاں تک علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چینل ہو. سارے جو ریاست کے ستون ہیں وہ تقریباً کئی معاملات میں ایک پیج پہ ہیں, اور رہا ذات اگر کسی خاتون کو یا کسی, دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کی اہلیہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہوا وہ آج بھی تکلیف ہمارے دلوں میں محفوظ ہے اور رہے گی. لیکن جس طریقے سے اگر خاتون کے ساتھ کوئی اچھا مطلب اس کو کوئی ریلیف بھی مل جائے تو میرے خیال سے یہاں پہ سارے مسلم لیگ نون کی قیادت وہ ہمارے پہ جو گزری ہے وہ تو ہم کیا بیان کریں اس دکھ تکلیف کو, لیکن ہم کو اس کو اس طرح نیگیٹیو نہیں لیتے. شہباز شریف روز اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ آج خواجہ آصف کو, جس طرح عمران صاحب کہا کرتے ہیں آج خواجہ آصف کو پکڑ لو, آج سعد رفیق کو پکڑ لو, آج احسن اقبال کو جیل میں ڈال دو, آج شاہد خاقان عباسی کو نہیں چھوڑنا, آج مریم نواز کو جو ہے گرفتار کر لو. تو شہباز شریف صاحب تو اٹھ کے ایسی کوئی بات نہیں کرتے, تو اور سارا ان کا توجہ معیشت پہ ہے. تو ہماری اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بھی جب کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کرتا ہے تو پھر رد عمل. نہیں رانجھا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمارا سوال یہ ہے آپ بطور پولیٹیکل ورکر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رہائی عمل میں لائی گئی ہے یہ کسی نیگوسیشن کا, کسی سمجھوتے کا, کسی ڈیل کا نتیجہ ہے,
یا آپ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی میرٹ پہ اپنے کیسز میں جیت کے باہر آئی ہیں؟ دیکھیں میں یہاں پر ایک چیز میں میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ تو عدالتی فیصلے ہیں، اور اس کے اوپر اگر عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے اس کے جو ریاست ہے اس کے پاس اختیار ہے اس کو چیلنج کرنے کا، اور لازماً ہماری قانونی ٹیم جو ہے ان چیزوں کو دیکھ بھی رہی ہوگی۔ بشرا بی بی پہ جو الزامات ہیں انتہائی سنگین نوعیت کے بھی الزامات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کافی کیسز میں بڑے مضبوط اور ٹھوس قسم کے ثبوت بھی موجود ہیں، اور اگر کوئی ریلیف ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ انٹرم ریلیف ہی ہوگا، عارضی ریلیف ہی ثابت ہوگا، کیونکہ الزامات سنگین ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ لیکن آپ ماضی میں دیکھتے بھی رہے کہ ذرا جو عدالتوں کا کئی فیصلوں میں رد عمل رہا ہے وہ قانون سے ہٹ کے سیاست کی نظر ہوتے رہے ہیں کئی فیصلے۔ صحیح ہے۔ تو آپ کا یعنی آپ کا یہی نقطہ نظر ہے کہ ایک خاتون کو اگر ایک ریلیف ملتا ہے، انٹرم ہے، ویسے بھی ضمانت تو ایک انٹرم ریلیف ہی ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو مسئلہ بنایا جائے اور یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ آپ کو کم از کم نہیں لگتا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ سٹیکس کو اتنی ہائی ہیں کہ اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اس کو کوئی ڈیل کا نتیجہ بنایا جائے۔ اور اگر کوئی بھی دیکھیں پاکستان کو آگے چلنا ہے، شہباز شریف صاحب کے میں نے آپ کو طریقہ کار کے بارے میں بتا دیا، میرا خیال سے کوئی بھی پاکستان میں ایسا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسی پاکستان میں سیاسی جو ہے عدم استحکام وہ ہو۔ تو اگر لوگ اپنے آپ کو 9 مئی جیسے واقعات سے گریز کر لیں اور اپنے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو اشتعال انگیزی سے باز رکھیں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ صحیح طریقے سے احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، تو میرے خیال سے یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور باقی جو حکومت ہے وہ اپنا وقت پورا کرے، حکومت اپنی ٹرم پوری کرے آئین اور قانون کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے الیکشن کے نتائج پہ تحفظات ہیں تو آپ جائیے اور اپنے تحفظات عدالتوں میں دور کریے، ٹرائبونلز میں دور کیجیے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اب کسی وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا، کوئی پارلیمنٹ اپنی مدت سے پہلے اس کو نہیں ڈیزالو ہوگا۔ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اب حقیقی طور پر تحفظ فراہم کر لیا ہے، وزیر اعظم اب گھر نہیں جائے گا وقت سے پہلے اور پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں ہوگی؟ واقعی یہ جو ایک سیکیورٹی چاہیے تھی وہ 26ویں آئینی ترمیم نے فراہم کر دی ہے؟ دیکھیے، جو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو سیکیورٹی چاہیے نا کسی کو، اور جہاں تک اس سسٹم کا سوال اٹھتا ہے اور جہاں تک کنٹینیوٹی کی بات ہے، تو جو سیکیورٹی میں پہلے بھی کوئی سیکیورٹی کو نہیں دیکھ رہا تھا کہ حکومت کو کوئی انسیکیورٹی ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات تھے جس کے بارے میں ایک قانونی ریکوائرمنٹ ضرور تھی۔ تو اگر ابھی بھی دیکھا جائے تو عدلیہ آج بھی اپنے فیصلے کر رہی ہے، ماشاءاللہ یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں وہ صحیح طریقے سے لیں گے، اور معاملات کو حکومتی مأمور کو بھی جب وہ ملک کے بہترین مفاد میں ہوں گے تو عدلیہ بھی اور پاکستان کی افواج بھی تمام وہ امور جو ملکی مفاد میں ہوں گے، عوام کے مفاد میں ہوں گے، ان کو سپورٹ کرے گی۔ تو پھر اگر یہ سارے سیم پیج پہ ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی انسیکیورٹی جو ہے، مجھے ابھی میرے سیاسی تجربے کے مطابق تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ صحیح ہے۔ رانا صاحب، لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اگر ہم حکومت کا ساتھ نہ بھی دیتے تو حکومت نے بندے خرید لیے تھے، ہم نے 56 کے بجائے 22 جو شکیں ہیں ان کو منظور کروایا۔ یہ جو بندے خریدنے والی بات ہے، کیا یہ ڈیموکریٹک پریکٹس ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ نے ترمیم کی ہے اس کی ساکھ کو بھی متاثر کریں گے؟ اور یہ خریدنے کا رجحان کیوں اپنایا گیا؟ دیکھیں، میں ایک تو بات بڑی کہہ دوں واضح کہ کوئی یہ ڈیموکریٹک پریکٹسز نہیں ہیں،
اور بالکل یہ خریدنے والی بات ہماری پارٹی میں 90 کی دہائیوں کی سیاست یا وہ الزام تراشی کا جو ایک دور تھا مساق جمہوریت کی سیاست، ماضی کی سیاست کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں، اس کے بعد تو مسلم لیگ نون نے بالکل اس چیز کو کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا قدم جو ہے وہ نہ اٹھایا جائے۔ ہاں اگر پارٹی کو خود لوگ چھوڑتے ہیں اور ان کے اپنے باہمی اختلافات ہیں جماعت کے بیچ میں، جماعت کو چھوڑنے کے حوالے سے، اور وہ خود چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ خود چھوڑ کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ نہیں ووٹ دیتے تو ظاہر ہے اس کا تو دوسرے مخالف کو فائدہ ہی ہوگا نا، تو وہ آبویسلی ایسے بندے کو کہاں جانے دیں گے جو خود بخود ہی ان کی گود میں آ کے گر رہا ہے، تو وہ ان کو تو فائدہ ہی ہوگا۔ تو اس لیے وہ میرا نہیں خیال کہ جب یہ صورتحال ہوگی کہ اپنے اختلافات ہیں، اندرونی اختلافات ہیں، خدشات ہیں، اس کی بنیاد پہ لوگ جو ہیں جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ فائدہ تو مسلم لیگ نون کو اٹھانا ہی چاہیے، سیاست کرنی ہے۔ خریدنے والی جو سچویشن ہے وہ مسلم لیگ نون کبھی بھی نہیں کرے گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ محسن شاہ نواز صاحب، آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر تھے، اب قطر روانہ ہوئے ہیں، اور اس دورے میں جو اچھی خبر پاکستان کے لیے آئی ہے کہ اس سے پہلے سعودی عرب کی طرف سے $2 ارب کی سرمایہ کاری کا جو MOUs تھے ان پہ دستخط ہوئے تھے، اور اب اس دورے کے بعد وہ $2.8 ارب ہو چکی ہے۔ یقینی طور پر جو مزید افرادی قوت ہے وہ بھی سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان سے وہ مزید افرادی قوت بھی چاہتے ہیں، لیکن ہنرمند قوت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے ہمیشہ جس طرح وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، ارشاد صاحب، کہ سیاہی خشک ہونے سے پہلے سعودی عرب مدد کو آن پہنچتا ہے، اور اس دورے کے بعد اب دیکھیے کہ تقریباً $80 کروڑ جو ہیں مزید انویسٹمنٹ اب ہوگی پاکستان میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سعودی عرب بھی تقاضا کرتا تھا، دیگر دوست ممالک بھی تقاضا کرتے تھے کہ پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا ان ٹرمز آف کیپیسٹی، استعداد کار کی مد میں ہمیں بہتری لانی ہوگی، کیا ہم خاصی حد تک لے آئے ہیں جو سعودی عرب اب پھر سے ہمیں اوور ویلمنگ رسپانس کر رہا ہے؟ یہ ارشاد سے بڑا اہم نقطہ ہے کہ اب یہ جو MOUs سائن ہوئے ہیں اس کے اثرات کیا ہونے ہیں۔ ہم آگے چل کے اس پہ ڈیٹیل بات بھی کرتے ہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ یوسفزئی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کی جماعت ہے، اس وقت بالکل اختلافات ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا راگ ہے اور اپنی اپنی راگنی ہے۔ جو وکلا گروپ ہے اور جو سیاسی گروپ ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ الگ کیوں ہے، اور ابھی تک کوئی بھرپور یا پراثر احتجاج کرنے میں آپ کی جماعت ناکام کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وکلا اور سیاسی لوگوں کے سوچ میں اور اس میں اتفاق تو ضرور ہوگا، کیونکہ وکلا جو ہے وہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں، لیگل اینگل سے، اور سیاسی لوگ جو ہے وہ سیاسی نظر سے دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ تو بہت ساری تضادات ہیں، اور چونکہ اس وقت عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، اور جو لیڈرشپ ہے، جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب ہیں بیرسٹر گور، وہ پولیٹیشین بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے وکیل بھی ہیں، تو اس وقت ایک مشکل سے دو چار ہیں۔ لیکن ایسے اختلافات کی جو باتیں ہیں وہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ اختلافات نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور اختلاف رائے بھی عمران خان کے لیے ہوتا ہے کہ مطلب ہر کوئی چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر تحریک چلائے، بہتر سے بہتر فیصلے ہو، تو اس حوالے سے ہے، اور ذاتی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری جماعتوں میں نے دیکھا ہے کہ سیاسی طور جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ذاتی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مشکلات بنتی ہیں۔ ہمارے کوئی کسی کا بھی ذاتی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم سب مانتے ہیں کہ جی ہمارا چیئرمین بیرسٹر گور صاحب ہیں، اسی طرح جو اور لیڈرشپ ہے ہمارے، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ بات کرنے کی آزادی ہے، اور ہم کھل کر اپنا اظہار کرتے ہیں، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید PTI نہیں یوسفزئی صاحب، اب اتنی آزادی ہے کہ فواد چودھری صاحب اور رؤوف حسن صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ
مطلب اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ گالم گلوچ تک بات پہنچ چکی ہے، تو یہ تو اختلاف رائے تو نہیں ہے، یہ تو ذاتی رنجشیں ہیں۔ دیکھیں آپ رؤف حسن صاحب اور اس کی بات آپ کر رہے ہیں فواد چودھری، فواد چودھری صاحب اس وقت پارٹی میں تو نہیں ہے، تو ان کی طرف سے کوئی بات کرنا یا کیونکہ جب تک عمران خان صاحب گرین سگنل نہیں دیتے ان کو، تو اس وقت تک تو کوئی بھی نہیں مانے گا ان کو کہ وہ پارٹی میں ہیں یا پارٹی کے لیڈر ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مشکل وقت میں وہ چلے گئے تھے، بے شک مجبوری کے تحت گئے تھے، لیکن ہمیں جہاں تک پتہ چلا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جی آپ فی الحال جو ہے وہ اپنا منہ بند رکھیں تو اچھا ہی ہے، تو اس لیے میں اس پہ زیادہ کمنٹس نہیں کروں گا۔ لیکن رؤف حسن صاحب جہاں تک تعلق ہے کہ وہ بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، اس نے اس عمر میں بھی اس نے بڑی اسٹرگل کی ہے، جدوجہد کی اور کر رہا ہے، تو میرے خیال سے گالم گلوچ کوئی ذاتی ہو سکتی ہے، پارٹی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ پارٹی میں جتنے بھی ہم سارے لوگ ہیں، اگر ہم سخت بات بھی کرتے ہیں تو وہ صرف عمران خان کے لیے کرتے ہیں اور کوئی مقصد کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ شیر افضل مروت نے کل کوئی اس کا اظہار کیا ہے ناراضگی کا کہ جی تحریک جو ہے وہ مؤثر طور پہ نہیں چل رہی، لیکن دیکھیں یہ سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں، سیاسی تحریکوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، سیاسی تحریکوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ مومنٹم جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ پیسے دے کے لوگوں کو نہیں نکالتے، آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو نکالتے۔ شوکت صاحب معذرت کے ساتھ جی سر، لوگ نکل آئے، ڈی چوک پہنچ گئے، تمام رکاوٹیں عبور کر لیں، علی امین گنڈا پور صاحب، گوہر علی خان صاحب، دوسرے لیڈر جو ہیں ان کو وہاں اکیلا چھوڑ کے آرام سے چلے گئے، کسی نے ان لاوارسوں کو پوچھا تھا کہ نہیں کہ جی آپ کے سال میں ہے، وہ کئی گھنٹے بعد ان کو پتہ چلا کہ لیڈرشپ جا چکی ہے، اب ہمیں بھی جانا چاہیے۔ تو یہ تو کسی کوئی سٹرگل کا انداز نہیں ہے، اسی پر ہی تنقید ہو رہی ہے، اور شیر افضل مروت نے بھی غالباً اسی پہ بات کی ہے، لیکن کیا شیر افضل مروت صاحب جو بات کرتے ہیں وہ بھی ہوا میں بات کرتے ہیں، حقائق کے منافی بات کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو شیر افضل مروت کی باتوں کو انڈورس کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل حقائق بیان کیے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جب لیڈر نہیں ہوتا ہے نا، اب جب لیڈر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس میں تھوڑی بہت مسٹیک ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں ڈی چوک کا واقعہ ہم نے بڑے دفعہ ذکر کر لیا اس کا۔ ڈی چوک میں بالکل اگر آپ سارا ذمہ داری آپ کہیں کہ جی علی امین کی ہے تو میرے خیال سے زیادتی ہوگی۔ نہیں، میں نے تو گوہر علی خان کا بھی میں نے تو گوہر علی خان کا نام بھی لیا ہے نا۔ جی جی جی، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اتنا تو کیا نا کہ لوگوں کو وہاں پہنچا دیا۔ اب ہونا ہی کیا چاہیے تھا کہ وہاں پہ جو لیڈرز تھے ہمارے مرکزی یا جو پنجاب کی صوبائی لیڈرشپ تھی ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے پوری رات جو ہے وہ گزاری تھی ہمارے ساتھ، ہمیں پتہ ہے سڑکوں کے اوپر، اور ظاہر ہے 2 دن اور 1 رات گزارنے کے بعد انسان بنگس ہو جاتا ہے، تو وہ اگر جانا چاہتا تھا یا چلا گیا تھا کے پی ہاؤس میں تو وہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں تھی، ان کو زائد انسان ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ باقی لیڈرشپ نہیں تھی جس طرح مروت نے کہا ہے، بالکل میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، باقی لیڈرشپ کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، اور جو بدقسمتی سے نہیں ہوا۔ نہیں تو یہ جو گوہر علی خان صاحب نہیں تھے، عمر ایوب صاحب نہیں تھے، اور لوگ نہیں تھے، اسد قیصر صاحب نہیں تھے، تو یہ جان بوجھ کے تھے، یہ خوفزدہ ہو گئے کہ گرفتار نہ ہو جائیں، یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں، اس وقت چونکہ یہ سارے ایم این ایز تھے اور خان صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ کوئی بھی ایم این اے جو ہے وہ فرنٹ پہ نہ آئے، تو شاید اس وجہ سے، چونکہ ہماری زیادہ تر لیڈرشپ جو ہے وہ ایم این ایز، ایم پی، سینیٹرز، ایم پی ایز اس طرح تھی نا، تو وہ چونکہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو گور صاحب ہو گئے وہ بھی ایم این اے ہیں، اس طرح عمر ایوب صاحب وہ بھی ایم این اے ہیں، اور ہمارے جو شبلی فراز وغیرہ وہ بھی سینیٹر، اور تو مین وجہ یہی تھی کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے سامنے۔ صحیح ہے، یہ بتائیں مجھے مجبوری تھی ان کی۔ جی یوسف زئی صاحب، مروت صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا، مروت صاحب کا حالیہ بیان ہے جب تک نواز شریف نہیں چاہیں گے اس وقت تک عمران خان باہر نہیں آئیں گے، یہ سسٹم جو ہے وہ نواز شریف کے تابع ہے، اور ایک بیان اور بھی ان سے منسوب ہے کہ آپ کے بانی کو چاہیے کہ وہ نواز شریف سے معافی مانگ لیں۔ کس بانی کو چاہیے؟ بانی پی ٹی آئی کو۔ کس نے کہا ہے؟ شیر افضل مروت صاحب نے۔
شیر افضل مروت یہ بات نہیں کر سکتا ہے. اچھا نہیں، شیر افضل مروت نے یہ جو کہا کہ جب نواز شریف چاہیں گے تب بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے. دیکھیں انہوں نے پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، لیکن ایسی بات وہ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ مانگے گا این آر او مانگے گا کہ جی مجھے این آر او دو، میں نے باہر جانا ہے، میں بیمار ہوں. الحمدللہ وہ بیمار بھی ہوتا ہے نا تو وہ بتاتا نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں. نہیں، مروت صاحب کی باتوں کو اب بھی انڈوز کرتے ہیں، ان باتوں کو بھی انڈوز کرتے ہیں مروت صاحب کی؟ نہیں بالکل ہرگز نہیں. پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ مروت صاحب اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ہمیشہ جو بات ہوتی ہے وہ انسٹیگیٹ کرتی ہے عوام کو، مطلب یہ کہ جذبہ دلاتی ہے، لیکن اس طرح کی بزدلی والی بات میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں ان سے کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے. انہوں نے ہمیشہ دبنگ بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کے اوپر انہوں نے کتنی سختیاں کی. یہ بار بار یہ چلاتے ہیں کہ عمران خان نے واشنگٹن میں کہا تھا کہ میں اے سی اتاروں گا، تو یہ تو سیاسی بات کی تھی انہوں نے، کون سے جا کے انہوں نے اے سی اتارا تھا. لیکن نواز شریف کے پاس اے سی بھی تھا، ساری سہولتیں تھی، نوکر بھی دیے گئے تھے ان کو، کھانے بھی ان کے گھر سے آتے تھے. آج عمران خان کے اوپر 8 دن تو ان کے اوپر بجلی بند کر دی گئی، اور جس طریقے سے ان کو رکھا گیا، لیکن الحمدللہ وہ ٹوٹے نہیں، نہ وہ ٹوٹیں گے. وہ ایک بہادر لیڈر ہے اور اس قوم کے لیے وہ اپنی قربانی دے رہے ہیں، اور وہ ایک کاز معلوم ہے ان کو. وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان کے لیے قربانی دے رہا ہوں، وہ اس قربانی پہ ڈٹے ہوئے ہیں. نہیں، آپ اس کو کہتے ہیں وہ سیاسی بیان تھا، آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ انتقامی ذہن تھا. اور آج جب آپ کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں سہولتیں وہ لوگ وہ بیان جاری وہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جناب آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف کو اے سی کی سہولت حاصل ہو، تو آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ ارشاد صاحب آپ تو بہت سینئر ہیں الحمدللہ. اگر عمران خان چونکہ وزیر اعظم تھے، اگر وہ چاہتے کہ ان کو کوئی سہولت نہ ملے تو ان کو پھر بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ ایک سیاسی بیان تھا. لیکن کیا عمران خان نے ان کے کمرے سے اے سی اتروایا؟ کیا عمران خان نے ان سے وہ ساری سہولتیں واپس لی جو آج ان سے لی گئی ہیں؟ وہ عمران خان تو ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے. عمران خان بالکل ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے. ڈیمانڈ تو ہم کر رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کے لیے جو مینیو دیا گیا ہے، جیل مینیو، اس پہ عمل درآمد کیا جائے. یہ وہ کوئی فیور تو نہیں مانگ رہے ہیں ہم کو فیور دیا جائے، لیکن یہ ضرور سوچا جائے کہ آپ خواجہ آصف کی باتیں سنیں. وہ کہتے ہیں جی ڈیل ہوئی ہے. اگر ڈیل ہوئی ہے خواجہ صاحب تو پھر تو شان سے ڈوب مرو. پھر اگر ہماری ڈیل ان سے ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت پہ کوئی دم خم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اختیار کسی اور کے پاس، پھر حکومت کیوں کر رہے ہو؟ پھر تو استعفا دو. پھر کیوں غلط بیانی کر رہے ہو؟ اگر آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی اور کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بشرا بی بی رہا ہو رہی ہے، عمران خان کی بہنیں رہا ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں نکلی ہے، تو ہم نے ڈیل جس سے کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اور آپ کیا ہے؟ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اچھا یہ فرمائیں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں عمران خان صاحب کی ہمشیر خان کی رہائی، ہم مان لیتے ہیں یہ کوئی ڈیل نہیں ہے اور نہیں ہوگی، ان کو ریلیف ملا ہے، لیکن آج تمام چینلز چلا رہے ہیں کہ آپ کے لیڈرز نے جو عمران خان صاحب سے ملے یہ شکایت لگائی کہ علیمہ خان صاحب کو بیانات سے روکیں، وہ پارٹی کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں اور اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر اختلافات ابھرتے ہیں. تو یہ کوئی ڈیل نہ صحیح، لیکن کیا آپ کے اندر اختلافات جنم لے رہے ہیں؟ دو خواتین جو ایک طرف بشرا بی بی ہیں، دوسری طرف وہ ان کی بہنیں ہیں، اور لیڈرشپ شکایت لگا رہی ہے ان کی بہن کی کہ جی وہ مداخلت کرتی ہیں اور بیان بازی کرتی ہیں، ہمارے لیے مشکلات بڑھاتی ہیں. مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں علیمہ خان صاحبہ ہماری بڑی ہیں اور ان کے چونکہ پارٹی کا عہدہ ان کے پاس نہیں ہے. آپ بشرا بی بی کو دیکھ لیں، وہ بھی گھریلو خاتون ہیں، ان کے پاس بھی پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، اس لیے ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آتا ہے. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر شکایت کی بھی ہو تو اس حوالے سے کی ہوگی کہ ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے. تو پارٹی کے حوالے سے بیان ظاہر ہے، جب پارٹی کا عہدہ نہ ہو تو پارٹی کے حوالے سے بیان جاری کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے. تو شاید اگر اس حوالے سے شکایت کی ہو، اور چونکہ علیمہ خان صاحبہ اکثر بیشتر بیانات دیتی رہتی ہیں، تو شاید میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں کیا ہو کہ اس سے مشکلات بڑھتی ہیں. کبھی کبھار ظاہر وہ جذبات میں آتی ہے، ان کا بھائی جیل میں ہے،
تو ظاہر ہے ان کا دل تو دکھتا ہے, وہ تو جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس پہ تو اس نے ضرور بولنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کسی کو برا لگا ہو, لیکن یہ کہ وہ بہن ہے اور اس حوالے سے اگر وہ بات کرتی ہے تو. اچھا, ایک تضاد پہ بات ہو رہی ہے اس وقت. آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ نے پارلیمانی کمیٹی میں نام دے کے واپس لے لیے, بائیکاٹ کیا کہ جی ہم تو ایسی اسمبلی کو آئینی قانونی منتخب نہیں مانتے, تو ہم اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ کیسے بنے. اب آپ جوڈیشل کمیشن میں نام دے رہے ہیں, اس میں بھی اسی اسمبلی کے وزیر قانون ہوں گے, اسی کے ممبران ہوں گے حکومت کے, تو اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن رہے ہیں. تو یہ تضاد نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ جہاں چیف جسٹس کا تقرر ہونا ہے وہاں آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں, دوسری جگہ پہ جہاں ججز کا تقرر ہونا ہے اس سے بڑی کمیٹی ہے وہاں آپ اپنے نام دے رہے ہیں. ارشاد صاحب, اگر آپ نے میرا سٹیٹمنٹ دیکھا ہو تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی. میں نے کہا تھا کہ جو ایک تو پہلی بات یہ کہ جو چیف جسٹس بنے ان کی مخالفت نہ کی جائے. ہمارے طرف سے بیان آیا تھا پارٹی کے بعض وکلاء کی جانب سے, حامد خان صاحب کی طرف سے, کہ جب ہم تحریک شروع کریں گے تو میں نے کہا تھا کہ پارٹی کو اس میں حصہ نہیں بننا چاہیے اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے چیف جسٹس جو نئے آئے ہیں. دوسرا میں نے اس پہ بھی تنقید کی تھی کہ جی ہمیں, اگر ہم اس میٹنگ میں موجود تھے ہمارے ممبران جس میں یہ ڈسکس ہو رہی تھی آئینی ترامیم اور شکوار ڈسکس ہو رہی تھی, اور ہمارے ممبران وہاں بیٹھے تھے, ہماری لیڈرشپ وہاں بیٹھی تھی, اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں فائنل ہوئی, اور اس کے بعد جب ایکسیپٹنس کے لیے آئی تو ہم نے کیوں اس کا بائیکاٹ کیا. میں نے اس کی مخالفت کی تھی, میں نے کہا ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور میں اس پہ بھی قائم تھا کہ جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے تو اس میں ہمارے ممبران کو جانا چاہیے. تو اگر ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر فیصلہ نہیں تھا بائیکاٹ کا. اچھا, اور ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھی. اور آج اگر انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے لیے نام دیا تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, اچھا فیصلہ ہے. دیکھیں ہم اپوزیشن ہیں, ہمیں اپوزیشن سے جو بھی کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر کرنا ہے, اور یہ جو پارلیمنٹ سے باہر چیزیں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے پارلیمنٹ, ٹھیک ہے جعلی پارلیمنٹ ہے, یہ ہم کہتے ہیں کہ جی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, لیکن جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ اس سے پاکستان جو ہے متاثر ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے لیے یہ کرنا ہے. تو اگر ہم اپوزیشن کا رول ادا کریں تو ہم ہی ادا کر سکتے ہیں, اور کوئی نہیں ادا کر سکتا. جی بالکل ایگزیکٹلی. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب اور قطر کی بات کر رہے تھے. یہ جو والیوم ہے سرمایہ کاری کا $2 ارب سے $2.8 ارب تک جس پہ اتفاق ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ بھی ہوگا؟ کیونکہ سعودی عرب, چائنا ہو, سعودی عرب ہو یا دیگر دوست ممالک ہوں, وہ بارہا کہتے تھے کہ پاکستان کو جو اپنی کمیاں ہیں, خامیاں ہیں نظام کے اندر, ان کو دور کرنا چاہیے. کیا ہم نے اتنی کر لی ہیں کہ اب وہ مطمئن ہیں کہ وزیر اعظم کے دورے کے بعد $80 کروڑ مزید اضافہ ہو گیا سرمایہ کاری میں؟ اب صرف دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. ویسے تو جو بھی سرمایہ کاری آئے, 1 ملین بھی آئے تو ہمارے لیے خوش آئند ہے, ملک کی ضرورت ہے. اور سعودی عرب جیسے ملک سے اور چین سے اور UAE سے اور قطر سے, ہم ترکی سے یہی توقع کرتے ہیں. لیکن یہ ہم سن رہے تھے $20 ارب کی بات کہ جی $9 ارب کی ریفائنری ہوگی اور IT پارک ہوں گے اور فلاں ہوگا سارا کچھ. اب اگر وہ 2 ارب 80 کروڑ تک آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی ایسے منصوبے ان کو پیش نہیں کر سکے جس کی وجہ سے جو ہماری توقعات تھی, جو ہم نے کم از کم قوم کو توقعات دلائی تھیں. اور وہ جو 55 رکنی اتنا بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا انویسٹرز کا, تو اس میں سے صرف ہم میچور کر سکے ہیں $2.5 ارب کے سرمایہ کاری. تو اس سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی جو ہے انہانس نہیں کی, کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو مطمئن نہیں کر سکے کہ وہ بڑی سرمایہ کاری کریں. لیکن اگر یہ ہم مختلف حصوں میں اس کو کرنا چاہتے ہیں
کہ 2.5 ارب اب ہو جائے، پھر 2.5 ارب ہو جائے، پھر 2.5 ارب ہو جائے، تو پھر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر سوال کھڑا ہوگا۔ لیکن اس سے بھی جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایم او یو سائن ہو جاتے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، میچورٹی کا ایشو ہے۔ جب تک ہمارا یہ سرخ فیتہ آپ ختم نہیں کرتے، یہ بیوروکریٹک سسٹم جو ہے سرمایہ کاری میں ختم نہیں کرتے، اور کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی، اور وہ جو روایتی طریقہ کار ہے آج کے جدید دور میں جو ضرورتیں ہیں وہ ہم پوری نہیں کرتے، وہی ہمارے پرانا بے ڈھنگی چال چلتے ہیں، تو پھر یہ ہم توقع نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا ملک جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اربوں ڈالر اس پر قرضے ہیں، اور قرضوں کی قسطیں ادا کرنا درکنار سود ادا کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے، اس ملک کے لیے 2.5 ارب ڈالر کی تو کوئی بہت زیادہ ویلیو نہیں رہتی۔ تو اس پر توجہ دینی چاہیے ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے افرادی قوت اب کس طرح کی، اب وہاں افرادی قوت جو پہلے تھا کہ ہم نے مزدور بھیج دیے، ہم نے وہاں پلمبر بھیج دیے، وہ اب ضرورت نہیں رہی۔ اب آپ کو ہائی ٹیک کے لوگ چاہیے، آئی ٹی کے لوگ چاہیے، ٹرینڈ لوگ چاہیے، ٹرینڈ ڈاکٹر چاہیے، میڈیکل سے متعلق پاکستان کی ایجوکیشنسٹ چاہیے۔ ہماری کیپیسٹی ہے، تو اس پہ ہم فوکس کب کریں گے؟ ہم فوکس کریں گے نا تو پھر ہی بات ہوگی کہ ہمارے ہاں اتنے بہترین قسم کے انسٹیٹیوٹ ہوں آئی ٹی کے، جہاں سے آئی ٹی ڈگری ہولڈر نکلیں، اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی اہلیت صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکیں، اور حکومت ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ یہی انجینئرز کی بات ہے، ڈاکٹر کی بات ہے، باقی شعبوں کی بات ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے ہمارے جو افرادی قوت کا مسئلہ جو بن گیا، جو شکایات ہمیں باہر سے موصول ہوتے ہیں، یا آپ اور ہم باہر جاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں پروفیشنلزم کم ہے۔ یہ جو انڈیا، ایون فلپائن، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہاں سے سعودی عرب اور گلف اور یہ خلیجی ممالک اور یہ جو متحدہ عرب امارات وغیرہ، یہاں تو ہماری اجارہ داری ہوتی تھی۔ ہوا یہ ہے کہ ہماری جو افرادی قوت ہے وہ ڈسپلن نہیں ہے۔ دوسرا زمانہ بدلا، ہم نہیں بدلے، ہم نہیں بدلے، کام چوری کا ایک عنصر ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑی شکایت عربوں کو ہم سے ہے کہ ہمارے جو لوگ وہاں ہوتے ہیں وہ آنکھیں دکھاتے ہیں، حالانکہ سسٹم ہے کفالت والا، ٹائم کی پابندی نہیں کرنی۔ یہاں سے جن لوگوں کو بھیجیں ہم ان کی ٹریننگ کر کے بھی بھیجیں، یہ بھیجنا کافی نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر جا رہا ہے، ایک انجینئر جا رہا ہے، آئی ٹی اسپیشلسٹ جا رہا ہے، کوئی اور جا رہا ہے، تو اس کو وہاں کے ادب آداب بھی سکھا کے بھیجیں کہ وہاں ہم نے رہنا کیسے، کیسے کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو چودھری صاحب نہ بنیں۔ زمانہ بدل گیا ہے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔